मेरा शौहर रोज रात को अपनी माँ और बहनों के कमरे में चला जाता और अंदर से उनके रोने की आवाजें आती। मैं हैरान होती और पूरी रात उसका इंतजार करती रहती। लेकिन जब वो सुबह को कमरे से बाहर आता तो उसके पास ढेरों पैसे होते और उसकी माँ और बहनें लंगड़ा कर चलती। एक दिन राज जानने के लिए मैंने छुप कर उनके कमरे में झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर तो तोबा तोबा। मेरा नाम किंजा है। मैं 35 साल की हो चुकी थी। मेरा रंग बहुत सांवला था। मैं इतनी ज्यादा काली थी कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने के लिए आता मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया करता था। मेरी इस परेशानी से मेरे वालिदैन भी बहुत परेशान हो गए थे। मेरे माँ बाप चाहते थे कि वो मेरे लिए कोई कवारा लड़का देखे, लेकिन मेरा रंग रूप देखते हुए मेरे लिए 4-5 बच्चों के बाप का ही रिश्ता आता, या फिर किसी तलाकशुदा इंसान का आता, या फिर किसी बूढ़े आदमी का रिश्ता आता था। ऐसे इंसान से मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, इसके लिए जब अच्छा रिश्ता मुनासिब होगा तब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन इधर मेरी उम्र निकलती जा रही थी और मेरे चेहरे से मेरी उम्र साफ साफ पता चलने लगी थी। अब लोगों ने मेरे माँ बाप को यही समझाया कि बेटी की शादी जैसी भी हाल में हो रही है कर दो। आपकी बेटी की उम्र निकलती जा रही है, आने वाले टाइम में आपको इस तरह के भी रिश्ते नहीं मिलेंगे। यही सोचते हुए मेरे वालिदैन ने एक ऐसे इंसान का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया जिसकी जवान 2 बेटियां और एक बेटा भी था। मेरे अब्बू जी बहुत ही सीधे आदमी थे। एक आदमी ने उनको मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया था। अब मेरे वालिदैन को यही फिक्र लगी रहती थी कि कहीं आने वाले टाइम में हमारी बेटी के लिए और भी ज्यादा बुरे बुरे रिश्ते ना आने लगे। जिसने मेरा रिश्ता बताया था वो अब्बू जी का कोई जानने वाला था। उसने लड़के की तस्वीर मेरे अब्बू जी को दिखाई तो मेरे अब्बू जी ने देखते ही उस लड़के को पसंद कर लिया था, क्योंकि लड़का देखने में गोरा चिट्टा और स्मार्ट था और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो 3 जवान बच्चों का बाप है। फिलहाल मेरे अब्बू जी ने मेरी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। अब मेरी तस्वीर भी लड़के वालों के घर भेज दी गई थी। लड़के वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया था। इसी तरह से सादगी से मेरी शादी हो गई और रुखसत होकर मैं अपने ससुराल चली गई। लेकिन शादी से 2 दिन पहले मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। उनका कहना था कि अपने ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और अपने शौहर के घर में हर हाल में गुजारा करना। मैं अपने घर वालों की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो मैंने अपने शौहर के बच्चों को देखा। बच्चे सब जवान थे। मुझे उन लोगों को देखकर बड़ी हैरानी हुई थी। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और लड़का बड़ा अजीब किस्म का था। उसने अपने कान में इयररिंग पहने हुए थे जैसे गुंडे लड़के पहनते हैं। मुझे लगा कि शायद आजकल ये फैशन चल रहा होगा। मेरे शौहर की माँ भी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो सिर्फ आदमियों के बीच ये बात चली थी। जब मेरे शौहर की माँ है तो फिर वो मुझे देखने के लिए मेरे घर पर क्यों नहीं आई। ना ही मेरी सास अपने बेटे की बहू को लेने के लिए उसके मैके गई। मेरी सास भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये जैसे बहुत खतरनाक औरत है और आने वाले टाइम में मेरा जीना मुश्किल कर देगी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। वहां पर मेरा शौहर आया और मुझसे अच्छे तरीके से बात करने लगा। मुझे अपना शौहर देखते ही पसंद आ गया था, इसलिए मैंने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और यही बात सोची कि मेरा शौहर तो अच्छा है, इसलिए मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि मेरे शौहर की उम्र लगभग 50 साल होगी, लेकिन उनके सारे जवान बच्चे जिनकी उम्र 25 से 30 साल थी। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ आने के बाद बहुत कंफ्यूज हो रही थी और मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर मुझसे बातचीत करने के बाद अपने कमरे से चला गया। कमरे के अंदर मेरी सास और मेरे शौहर की बेटियां आ गई। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे शौहर की दोनों बेटियां अभी कवारी थी। वो मुझे माँ कहकर पुकारने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, चलो लड़कियों तुम कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। ये औरत तो देखने में बड़ी अजीब सी थी, मोटी सी और लाल लाल होंठों वाली। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत को पान खाने का शौक हो। वो मुझसे कहने लगी, इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तुम इन बच्चों को देख रही हो, इनको माँ का साया चाहिए। इनकी माँ इनको बचपन में छोड़कर चली गई थी। तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने इसे समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी दूसरी शादी करने से तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हमसफर भी मिल जाएगा और इन बच्चों को माँ की ममता भी मिल जाएगी। अब से तुम ही इन बच्चों की माँ हो। उस औरत ने मुझे प्यार किया और ऐसे जैसे मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ। मुझे खुशी हुई थी कि चलो ससुराल में सब लोग अच्छे हैं। और फिर वो मेरे कमरे से चली गई। उन लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद मेरा पति फिर से कमरे में आ गया और वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मेरी बेटी और
بیٹے کا بہت خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میری ماں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا میں بہت حیران ہوں کہ آپ کے بچے اتنے جوان ہیں، آپ ان بچوں کے باپ نہیں لگتے۔ وہ میری یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ہی نہیں بلکہ یہ سوال کافی سارے لوگ مجھ سے کرتے ہیں کیونکہ میں اتنا جوان جو ہوں۔ میرے شوہر بہت مسکرا رہے تھے، ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شروع سے ہی اپنا بہت خیال رکھتے ہیں اور وہ جم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی جم کرنے میں ہی گزار دی، جس کی وجہ سے وہ اتنے جوان نظر آتے ہیں۔ جو لوگ اپنی صحت پر دھیان دیتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی ساری زندگی بوڑھے نہیں ہوتے۔ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر بہت متاثر ہو گئی تھی۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں بھی جوان کر دوں گا، وقت کے ساتھ ساتھ تم بوڑھی ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جاؤ گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کیسے خوبصورت ہو سکتی ہوں، کہاں میں کالی سانولی سی اور کہاں آپ گورے چٹے سے۔ میرے شوہر نے کہا ایسی باتیں مت کرو، تم مجھے بہت پسند آ گئی ہو، گورے کالے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ میں ان کی اتنی پیاری باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی بیٹیاں بھی بہت خوبصورت تھی۔ میرے شوہر سچ میں بہت زیادہ جوان لگتے تھے، پر بوڑھے انسان میں کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ جس سے اس کی عمر کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا شوہر تو بالکل ہی جوان دکھتا تھا، وہ بہت ایکٹیو تھا۔ ابھی تو میرے شوہر کی یہ دوسری شادی ہے، تو پھر وہ اپنی پہلی شادی پر کتنا خوبصورت اور کم عمر کا ہوگا۔ فی الحال میں نے اس بات کو اگنور کر دیا تھا، اب مجھے اپنے سسرال پر دھیان دینا تھا۔ وہ ایک سپنوں بھری رات تھی جو میں نے گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میری ساس سامنے کھڑی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی اور وہ میرے لیے کمرے میں ناشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی، فریش ہونے کے بعد میں خود آ جاتی کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے۔ میری ساس کہنے لگی ارے نہیں نہیں، نئی نئی بہو سے اتنی جلدی کچن کا کام کروانا اچھا نہیں لگتا۔ میرے شوہر بھی سو کر اٹھ گئے تھے اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آج ہماری شادی کا پہلا دن ہے، آج ہم لوگ کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا شاید تمہیں یہ بات پتا نہیں ہے، تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ تم اپنے میکے میں کسی سے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی، مجھے لگا کہ وہ شاید مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ ایسا ہی ہے، اب تمہاری شادی یہاں ہو گئی، اسی لیے تم اپنے کسی بھی رشتے دار یا اپنے میکے والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی۔ اب میں سمجھ گئی تھی یہی وجہ ہے کہ جو میرے گھر کے سارے لوگ شادی سے کچھ دن پہلے بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کر بہت رو رہے تھے۔ میری رخصتی پر بھی میرے سب گھر والے بہت رو رہے تھے اور تبھی وہ باتوں باتوں میں مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب ہمارے تمہارے ساتھ سارے رشتے ختم ہو گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ایسا کرنے کی یہ شرط میرے ماں باپ کی تھی یا پھر میرے اپنے شوہر کی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی شرط پر تم سے شادی کی ہے کیونکہ تمہاری کہیں شادی بھی نہیں ہو رہی تھی اور تمہارے گھر والوں نے آسانی سے خوشی خوشی میری یہ شرط ایکسپٹ بھی کر لی تھی۔ یہ بات سن کر میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی تھی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ وہ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ رشتہ طے ہونے پر ہماری یہ شرط پہلے سے ہی پکی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر فون پر بہت بحث کر رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کال ضرور میرے گھر سے ہی آئی ہوگی۔ میں اپنے شوہر کے آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ پلیز ایک بار میرے گھر والوں سے میری بات کروا دو۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کال پر کہا کہ آج کے بعد میرے موبائل پر کسی کی کال نہیں آنی چاہیے، اگر فون کیا تو آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر آپ کے گھر واپس بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں ملنے نہیں جا سکتی پر ایک بار فون پر بات تو کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تمہارے گھر والے بھی مجھ سے یہی بات کہہ رہے تھے، لیکن ہماری شرط یہ تھی کہ شادی کے بعد تم اپنے گھر والوں سے یا اپنے کسی رشتے دار سے بھی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ پھر اب تمہارے ماں باپ اس بات کو بھول کیسے گئے؟ انہیں اب میرے انکار پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر خاموش رہیں اور تم سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنے شوہر کا ایسا روپ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس گھر میں میری ماں ہے، میری بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، تم ان سب کے ساتھ رہو اور ان کا خیال رکھو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے اب۔ میں نے کہا جو ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے میں وہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گی، لیکن ایک بیٹی کو اپنے ماں باپ سے الگ ہی لگاؤ ہوتا ہے، کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آپ پلیز ایک بار میرے ماں باپ سے میری فون پر بات کروا دو، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی اور آج کے بعد کبھی ان سے بات کرنے کی ضد بھی نہیں کروں گی۔ آپ نے ان سے اس طرح سے بات کی، ان لوگوں کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میرے شوہر نے میری کوئی بات نہیں سنی اور میں روتی ہوئی خاموشی سے کمرے کے اندر آ گئی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ پہلے ہی دن میرے ساتھ ایسا کیا تو آگے میرے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کچھ سوچتا سمجھتا ہوا کمرے میں آیا اور مجھے چپ کروانے لگا، کہنے لگا
کہ तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारी बात करवा दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुलाकात भी करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। जब सही वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने अपने शौहर से कहा मैंने अपने शौहर से कहा कि लेकिन ऐसा कब होगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ना कि जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, बस तुम मेरे घर वालों का ख्याल रखो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है। मेरे शौहर ये कहकर घर से चले गए थे और मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई थी, जैसे वो मुझसे कुछ बातें करने के लिए मेरे पास बैठना चाह रही हो। मेरी सास ने मुझे बातें करने में मसरूफ कर लिया। फिर कुछ देर के बाद वो मेरे शौहर की बड़ी बेटी से कहने लगी, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, इसके सर में दर्द हो गया होगा, इसके लिए एक कप चाय बना दो। मेरे शौहर की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी, उसके पीछे दूसरी बेटी भी गई थी। मैंने बहुत मना भी किया था कि अभी मैंने नाश्ता किया है, अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरे लिए चाय बनवा ली और वो चाय का कप मुझे देकर कहने लगी, लो ये चाय पी लो। मैं उनसे बहुत मना कर रही थी क्योंकि मेरा कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैं ये बेवजह चाय क्यों पीती? फिर मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले पहले दिन ही मुझसे नाराज हो जाएं। इसलिए उनकी ज्यादा जिद की खातिर मैंने चाय का कप अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने चाय के कप से अपने होंठ लगाए, मुझे चाय के अंदर से कड़वी कड़वी सी बदबू आने लगी। ऐसा लगा जैसे वो खराब दूध की बनी हुई चाय हो। मैंने कहा, चाय के अंदर से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है? तो मेरी सास कहने लगी, नहीं बेटी, हम तुम्हें खराब दूध की चाय कैसे पिला सकते हैं? हो सकता है कि शायद फ्रिज में दूध किसी ने खुला हुआ छोड़ दिया हो और दूध के अंदर फ्रिज के किसी खाने पीने की चीज बैठ गई हो। तभी मेरे शोहर की छोटी बेटी आ गई और कहने लगी, अगर आप हमसे प्यार करती होती तो आपको इस चाय से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आने लगती। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में मशहूर है। मोहल्ले का कोई भी शख्स हमारे घर में आकर हमारे घर की बनी हुई चाय पीता है तो बहुत तारीफ करता है, और आप कह रही हो कि इस चाय के अंदर से बदबू आ रही है। मैं मजबूरन वो चाय पीने लगी थी। चाय पीने में तो अच्छी थी, मगर इसमें से किसी दवाई की बदबू आ रही थी। वो सब मुझे चाय पीता हुआ गौर से देखने लगे, जैसे मैं कोई चाय नहीं बल्कि दवाई पी रही हूँ। चाय का कप पूरा खत्म करते ही उन सब ने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसे मेरे साथ कोई बड़ा मसला होने वाला हो। फिर वो सब मेरे कमरे से चली गई और मेरा सर अचानक भारी भारी सा होने लगा। मैं अपने शोहर की बड़ी बेटी को आवाज लगाने लगी, जिसका नाम सारा था। मुझे पता था कि उसने मेरी आवाज सुन ली है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज सुनने के बाद भी वो मेरे करीब नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है, और बस मैं बेड पर लेट गई और लेटने के बाद मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मेरी आंख तब खुली जब रात के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कमरे में कोई भी हलचल नहीं थी, कमरे की लाइट भी बंद थी, बिल्कुल अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से जमीन पर कदम रखा, अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी, मुझे चक्कर से आने लगे और मेरे पेट में दर्द होने लगा। ना जाने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैंने सोचने की कोशिश की तो मेरा ध्यान गया कि मैंने सुबह के 10 बजे चाय पी थी और उसके बाद ही मैं सो गई थी और अब मेरी आंख खुली थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती थी? इसका मतलब ये था कि मैंने आज अपने ससुराल का पहला दिन सोते सोते ही गुजार दिया था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। मैं टॉर्च की रोशनी से लाइट का बटन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक किसी ने मुझे खींचकर दूसरे कमरे के अंदर धकेल दिया। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे शोहर का घर था, मुझे डरना तो नहीं चाहिए था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर जिस इंसान ने मुझे दबोचा हुआ था उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर मैं काफी देर वहीं पर रही। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो मुझे इस तरह से दबोचे हुए हैं। उसके हाथों के एहसास से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये हाथ मर्द के हैं। मैं जान सकती थी कि ये हाथ मेरे शोहर के नहीं थे। मैंने उस इंसान को जोर से धक्का मार दिया और मैं उस कमरे से बाहर भागते भागते अपने कमरे में पहुंच गई। वो ना जाने कौन इंसान था और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, जिसने मुझे कमरे में दबोच लिया था। खुदा, ये इस घर में क्या हो रहा है? ये घर मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। ये एक हवेली की तरह बना हुआ था। अभी मैं नई नई थी और अपने कमरे के अलावा मैंने अपने ससुराल के घर को ठीक से देखा भी नहीं था, तो अब इस घर में डर लगने लगा था। मैं पहचानते हुए अपने कमरे में तो आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने कमरे की अच्छी तरह से पहचान हो गई थी और मुझे किचन का रास्ता मालूम था और किचन के बारे में पता था कि कौन सा किचन है। बाथरूम मेरे कमरे में ही अटैच था। मैं बैठकर गहरी गहरी सांस ले रही थी, तभी अचानक कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, कमरे की लाइट फौरन जल गई।
میں نے دیکھا کہ میرا شوہر سامنے کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے ارے بھائی کیوں ڈر گئی تھی؟ یہ میرا گھر ہے، کوئی بھوت بنگلہ تھوڑی ہے جو تم ڈر گئی تھی۔ میرے شوہر اندر آتے ہوئے کہنے لگے میں تو تم سے کہہ کر گیا تھا مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، پر جب میں آیا تو تم سو رہی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی اور ماں سے باتیں کرنے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں نے کہا مجھے کسی نے دبوچ لیا تھا۔ اس کمرے میں کون تھا؟ میرے شوہر نے کہا ارے اس کمرے میں ہی تھا، تمہیں کیا لگا کہ کسی اور نے آ کر تمہیں دبوچ لیا؟ بھلا میرے گھر میں میرے علاوہ کون آئے گا؟ یہ پورا گھر میرا ہے۔ اس گھر میں میری بیٹیاں رہتی ہیں، میری ماں رہتی ہے اور میرا بیٹا رہتا ہے۔ میرا بیٹا سارا دن نوکری پر رہتا ہے، صرف رات کو ہی سونے کے لیے گھر پر آتا ہے، اور وہ بھی 11 بجے سے پہلے بھی نہیں آتا، اور ابھی تو 10:30 بج رہے ہیں۔ تو پھر میں ہی تھا جس نے تمہیں دبوچا تھا۔ میں نے کہا اگر آپ تھے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو پتا تھا نا کہ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ یہ بات سن کر میرے شوہر زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں ڈرا رہا تھا، مجھے جس نے دبوچ لیا تھا اور جس نے دھکا دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر ہی تھے۔ فی الحال میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا تھا اور میں بے فکر ہو گئی تھی۔ چلو یہ مذاق میرے شوہر نے ہی میرے ساتھ کیا تھا۔ اب جب وہ خود اپنے مذاق کو ایکسیپٹ کر رہے تھے تو پھر مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اپنے شوہر کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ ابھی میں ان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ چلو تم کھانا کھا لو۔ میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ میں نے کہا میرا کھانا کھانے کا من نہیں ہے، لیکن میرے سر میں کچھ درد سا ہو رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم میں بہت کمزوری ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، چائے پینے سے تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہیں، میں اتنی زیادہ چائے نہیں پیتی، میرا چائے پینے کا من نہیں کر رہا۔ تو میرے شوہر کہنے لگے چلو پھر میں تمہارے لیے کافی بنا دیتا ہوں، اس سے تمہیں کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں پینا چاہتی، پر عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر بھی میرے لیے زبردستی کافی بنا کر لے آیا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کھانا چاہتی اور نہ ہی کچھ پینا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں سسرال میں آنے کے بعد مجھے بھوک پیاس کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تم اپنی صحت کا خیال رکھو، اسی لیے میں تمہارے لیے کافی بنا کر لایا ہوں، تمہیں میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پینی ہی پڑے گی۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی، لیکن پھر میں نے کافی پی لی اور ویسا ہی ہوا جیسا میرے ساتھ آج صبح ہوا تھا۔ میری آنکھ لگ گئی اور میں اگلے ہی دن اٹھی۔ اب لگتا تھا جیسے یہ کوئی کافی نہیں تھی بلکہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جسے پی کر مجھے نیند آ گئی تھی۔ جب میں صبح سو کر اٹھی تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اب کی بار جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں اتنا زیادہ کیسے سو سکتی تھی؟ اب اتنی نیند تو انسان کو نیچرلی طور پر تو نہیں آ سکتی۔ میں خاموش ہو گئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ مجھے یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو ایسا ملا کر پلا رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے اور میرے اندر کمزوری کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کسی کی دی ہوئی کوئی چیز نہ تو کھانی ہے اور نہ ہی پینی ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھی تو میں نے سارے گھر کے کام خود کر لیے تھے، کیونکہ گھر میں ہمیشہ کی طرح عجیب سی ویرانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں کسی سے میں آخر کیا بات کر سکتی تھی؟ میری ساس اور میرے شوہر کی بیٹیاں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میرا شوہر اور بیٹا صبح کو نوکری کرنے کے لیے نکلتے تو رات کو ہی گھر میں گھستے تھے۔ اسی طرح سے میرے دن گزر رہے تھے، لیکن اب ان سب میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ اتنا دھیان رکھنے کے باوجود بھی میری نیند کا آنا کم نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی سو رہی تھی اتنا زیادہ ہی سو رہی تھی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی، اور میری حالت دن بدن اب بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ کمزوری ہونے لگی تھی کہ میں کسی کام کو کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ بس میں ہمیشہ ہی دماغ لڑاتی رہتی کہ آخر کار میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو میں اس گھر کے کسی بھی ممبر کے ہاتھ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں کھاتی پیتی ہوں، پھر مجھے ابھی بھی اتنی زیادہ نیند کیوں آ رہی ہے؟ بس یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ آج میں نے سوچا کہ میں روزہ رکھ لیتی ہوں، لیکن میری حالت روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بھی میں نے رکھ لیا تھا۔ میں نے نہ تو پانی
پانی پیا تھا اور نہ ہی گھر کا کچھ بھی کھایا تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ آج مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی اور مجھے کسی نے تنگ بھی نہیں کیا۔ ایک ایسی بات میرے سامنے آئی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ آج میں جاگ رہی تھی، ورنہ جب بھی روز میرے شوہر کام سے آتے تو مجھے پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کب آئے اور گھر میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ میں نے روزہ کھولنے کی تیاری کی اور اپنے شوہر کے آنے سے پہلے میں نے اچھے کپڑے پہن لیے اور میں اچھی طرح سے تیار ہو گئی۔ میں بالکل تیار ہو کر دروازے کے پاس ہی کھڑی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے کسی کام کی یاد آ گئی اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اتنی ہی دیر میں میرے شوہر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور اندر آتے ہی ان کی دونوں بیٹیاں اور ماں نے ان کو گھیر لیا اور انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کے کمرے میں کیوں چلے گئے تھے۔ میں ان کی بیٹیوں کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کے اندر میرے شوہر اپنی بیٹیوں اور ماں کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا پر دروازہ نہیں کھلا۔ کچھ دیر تک میں جب ایسے ہی دروازہ بجاتی رہی تو میرا شوہر غصے سے دروازہ کھولتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ ان کی آنکھوں میں مجھے غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی زور زور سے دروازہ کیوں بجا رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم اپنے کمرے سے زیادہ باہر مت نکلا کرو۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ گھر میرا بھی ہے، میں اس گھر کے کمرے کے اندر ہی کیوں رہوں؟ میرے شوہر کہنے لگے، بکواس بند کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا، مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنی ہے۔ میرے شوہر نے کہا، یہ کمرہ میری بیٹیوں کا ہے اور اس ٹائم میں اپنی ماں اور بیٹیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے دھکا مارتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے کمرے میں، جب تم سے بات کرنے کا ٹائم آئے گا تو تم سے بات کرنے تمہارے کمرے میں چلا آؤں گا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کو اپنی بیٹی اور ماں سے بات کرنے کے لیے صرف رات کا ہی ٹائم ملا تھا۔ میں باہر ہی کھڑی ہو گئی تھی اور میرے شوہر نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور اندر سے دھیرے دھیرے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے دروازے پر کان لگائے اور ان لوگوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کی۔ میرے شوہر کمرے کے اندر کچھ کہہ رہے تھے لیکن میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے دھیرے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے کھڑکی کو ہلکا سے ہلایا تو کھڑکی کا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا اور مجھے اندر کا صاف دکھنے لگا۔ میں نے اندر دیکھا تو اندر لگ بھگ 6 لوگ موجود تھے۔ 2 میرے شوہر کی بیٹیاں تھی اور ایک عورت جو کہ موٹی تھی، ان کو تو میں دور سے ہی پہچان سکتی تھی، وہ میری ساس تھی، اور ایک میرے شوہر اور ایک میرے شوہر کا بیٹا بھی موجود تھا۔ لیکن ہمارے گھر میں تو صرف 5 ممبر تھے، یہ چھٹا انسان کون تھا؟ میں اس انسان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر یہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کو وہ لڑکا نوٹوں کی گڈی دے رہا تھا۔ مجھے اس لڑکے کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور سوچنے لگ گئی تھی کہ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کمرے کے اندر آ گئے اور مجھ سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ وہ مجھے بہلا پھسلا کر یہ کافی پلانا چاہتے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ لو کافی پی لو، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پینی ہے۔ میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے اس طرح سے بات کی، وہ آج مجھے کام کا سٹریس کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے کمرے کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ میں خاموش ہی بیٹھی رہی لیکن میرے شوہر مجھے کافی پلانے کے لیے زبردستی کرنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر سے غصے سے کہا، آپ کا اس کافی اور چائے کا کیا معاملہ ہے؟ میں سب کچھ اپنی مرضی سے کھاتی پیتی ہوں لیکن اس گھر میں زبردستی مجھے یہ سب کچھ کیوں پلایا جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کافی میں کچھ ایسا ملایا ہوا ہو جس سے آپ مجھے بے ہوش کرنا چاہتے ہیں یا پھر مارنا چاہتے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، مجھے تمہاری فکر ہے اس لیے میں تمہارے لیے کافی لے کر آیا ہوں۔ بھلا میں تمہیں بے ہوش کیوں کرنا چاہوں گا؟ تم گھر کے کاموں پر دھیان دو، تم کل سے گھر کے سارے کام کرو گی۔ تمہیں زیادہ فارغ رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اسی لیے تمہارے دماغ میں الٹے سیدھے خیال آنے لگ جاتے ہیں۔ میں سمجھی تھی کہ میرے شوہر شاید مجھے دھمکانے کے لیے سب کچھ کہہ رہے تھے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھے مجبور کرتی ہو ایسی باتیں کرنے پر، میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسی لیے تمہارے لیے کافی بنا کر لایا تھا لیکن تم نے مجھے ناراض کر دیا، اب میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اپنے شوہر کی اتنی پیاری بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا تھا اور میں نے ان کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا اور کہا کہ آپ پریشان مت ہو، میں یہ کافی پی لیتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر بہت خوش ہو گئے لیکن یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے جیسے ہی کافی پی اس کے بعد مجھے عجیب سا نشہ چڑھنے لگا اور پھر سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا ہر بار ہوتا آیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی تھی، ضرور اب تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ صبح میری آنکھ اگلے دن 9 بجے کھلی، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا اور میرا سر بہت بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں خاموش رہی۔ میرے شوہر کام پر جا چکے تھے۔ میری ساس نے مجھے گھر کے سارے کام کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بہو اب تمہاری شادی کو کافی دن ہو گئے، میں چاہتی ہوں کہ اب گھر کی ساری ذمہ داری تم اپنے کندھے پر لے لو۔ مجھے گھر کے کام کرنے
کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے میں سب کچھ کرنے لگی۔ میرے شوہر کی دونوں بیٹیاں جوان تھی، لیکن وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اور میری ساس بھی ایک طرف کو بیٹھ کر صرف پان کھاتی رہتی تھی اور ان کی نظر مجھ پر ہی رہتی تھی۔ مجھے یہ عورت شروع سے ہی بڑی عجیب لگی تھی، اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا بیٹا مجھے بڑی عجیب عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا، اس لیے میں نے سر پر دوپٹہ لیا۔ آج میرے شوہر کے بیٹے کی چھٹی تھی اور وہ گھر میں ہی موجود تھا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ جیسے کسی کا ہاتھ میری کمر پر ہے۔ میں گھبرا کر جیسے ہی پیچھے پلٹی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا چاہیے اور یہ تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ماں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، مجھے ایک گلاس پانی پینا تھا اس لیے میں کچن میں آیا تھا، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ میرا تو شریر بری طرح سے کانپ رہا تھا، نہ جانے اس گھر کا ماحول کیسا تھا۔ میرے شوہر کی بیٹیاں بھی عجیب عجیب طرح کے کپڑے پہنتی تھی، ایسی لگتی تھی جیسے وہ کوئی ہیروئن ہے۔ ایک دن دروازے پر دودھ والا آیا تو میں دودھ لینے کے لیے دروازے پر چلی گئی۔ میں جیسے ہی دروازے پر گئی تو گلی میں کافی ساری عورتیں کھڑی ہوئی تھی، آپس میں مجھے دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ دودھ والا تو دودھ دے کر چلا گیا تھا، لیکن وہ عورتیں ابھی بھی مجھے گھور رہی تھی اور وہ میرے قریب آ گئی۔ وہ کہنے لگی تمہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس گھر میں، کیا تم یہاں پر نئی آئی ہو؟ میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں نئی آئی ہوں؟ میں اس گھر کی بہو ہوں۔ میری بات سن کر وہ عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور ان میں سے ایک عورت ہنس کر کہنے لگی ارے بہو، اس گھر میں نہ جانے کتنی بہویں اب تک آ چکی ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے کوئی سوال کرتی، اتنی ہی دیر میں مجھے پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف کھینچ لیا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میری ساس نے مجھے اندر کی طرف دھکیلا تھا۔ میرے ہاتھ سے دودھ کا برتن گرنے سے بچ گیا تھا، جبکہ تھوڑا سا دودھ فرش پر گر گیا تھا۔ میری ساس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی اور وہ مجھے گھورتے ہوئے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی میرے بیٹے نے تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ زیادہ ادھر ادھر تانک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات تیرے شوہر کو پتہ چل گئی کہ تو دروازے میں کھڑے ہو کر محلے کی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی تو نہیں جانتی کہ وہ تیرا کیا حال کرے گا۔ میں نے کہا میں نے ایسا بھی کیا غلط کر دیا؟ دودھ والا بہت دیر سے دروازے کی بیل بجا رہا تھا، کسی کو آوازیں نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں دودھ کا برتن لے کر دودھ لینے کے لیے آ گئی۔ اور آپ یہ کس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہو؟ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا محلے کی عورتوں سے بات کر کے؟ اس دن میری ساس نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ آج مجھے ان لوگوں پر شک ہونے لگا تھا اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ محلے والی عورتیں مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہی محلے کی عورتیں تھی جو مجھے اس گھر کے بارے میں سب کچھ بتا سکتی تھی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی محلے کی ایک عورت سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ میں بہانے سے چھت پر چلی گئی۔ اس ٹائم پر گھر کے سارے لوگ سو رہے تھے۔ چھت پر جانے کے بعد گھر کے سامنے والی چھت پر پتھر اٹھا کر میں مارنے لگی تاکہ کوئی باہر مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور میں موقع دیکھتے ہی اس سے بات کر لوں۔ میرے پتھر مارنے پر ایک عورت کھڑکی پر جھانکنے لگی۔ میں نے تبھی اسے آواز لگا لی اور بہانے سے اس عورت کو چھت پر بلا لیا۔ وہ عورت اپنی چھت پر آ گئی۔ ہمارے گھر کی چھت اور اس سامنے والے گھر کی چھت آمنے سامنے ہی تھی، کیونکہ ہمارے گھر بھی آمنے سامنے تھے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آج تم گلی میں کھڑی ہوئی تھی، میرے بارے میں کچھ باتیں کر رہی تھی اور مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس گھر کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، پلیز مجھے سب بتا دیں، میں یہاں رہتے ہوئے بہت پریشان ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن اس معاملے میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی تمہارا نام نہیں لے گا۔ اس عورت نے بتایا کہ جس گھر میں تم رہتی ہو یہ گھر کوئی گھر نہیں ہے اور اس میں رہنے والا آدمی تمہارا شوہر نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ آپس میں ایک ہی گھر کے بھی نہیں ہیں۔ یہ گھر ایک کوٹھا ہے، اس میں جو عورت رہتی ہے وہ ایک بائی ہے اور جو دو جوان لڑکیاں رہتی ہیں اس گھر میں لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر لاتی ہیں، اور جو تمہارا شوہر ہے اس کا بھی یہی کام ہے۔ وہ لڑکیوں سے یا تو شادی کے بہانے سے انہیں یہاں پر لے کر آتا ہے یا پھر ان کو کڈنیپ کر کے یہاں لے کر آتا ہے، اور اب کی بار تم یہاں پر آئی ہو۔ ہم کئی بار ان لوگوں کے خلاف کیس کر چکے ہیں، لیکن یہ لوگ ہر بار پولیس کو زیادہ پیسے دے کر بھگا دیتے ہیں اور محلے میں رہنے والے لوگوں کو کسی نہ کسی بات پر تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس گھر میں جو لڑکا رہتا ہے وہ کون ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ اس گھر میں جو لڑکا ہے وہ تمہارے شوہر کا بیٹا نہیں بلکہ وہ بائی کا بیٹا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ لڑکیوں پر نظر رکھتا ہے جو لڑکی اس گھر میں رہتی ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ یہاں پر ہر ایک مہینے میں ایک لڑکی کو بہانے سے لایا جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہاں پر لڑکیوں کو لانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ تم بالکل پاگل ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر جو بھی لڑکی آتی ہے اس کے شریر کو بیچا جاتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور اس عورت نے بتایا کہ یہ لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں، یہ لوگوں کے سامنے سیدھے بنتے ہیں لیکن ان کی حقیقت ہم لوگ جان چکے ہیں،
کیونکہ ہم اس محلے میں رہتے ہیں، یہاں جو لڑکی آتی ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور رات کو اس کی قیمت لگا دی جاتی ہے۔ وہ لڑکی جب تک بے ہوش رہتی ہے اسے کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ رات بھر کوئی درندہ آ کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میرے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ آخر یہ عورت یہ سب کچھ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ عورت ساری باتیں سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بھلی لگتی ہو، اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے موقع دیکھ کر بھاگ جاؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میری عزت بھی نہ جانے کتنے مردوں کے بیچ تار تار ہو چکی تھی۔ یہ میرا کوئی سسرال نہیں تھا، بلکہ یہ گینگ کے لوگ تھے جو کہ لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر ان کی قیمت لگا رہے تھے اور اس طریقے سے اپنا دھندا چلا رہے تھے۔ وہ عورت مجھ سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد اپنے گھر میں چلی گئی تھی اور میں سوچتی رہ گئی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب یہ سب کچھ نہیں سہ سکتی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر کا فون چپ چاپ اٹھایا اور پولیس کو کال لگا دی۔ پولیس کو میں نے اپنی ساری بات بتا دی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ اتنے دنوں سے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس حساب سے یہ لوگ اگلے دن بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے۔ میں ان لوگوں کو رنگوں ہاتھ پکڑوانا چاہتی تھی، اسی لیے اگلے دن جیسے ہی میرے شوہر نے میرے آگے کافی کا کپ کیا تو میں نے پیار سے ان کے ہاتھ سے کافی لے لی اور اپنے شوہر سے ایسے ریئیکٹ کرنے لگی جیسے میں کافی پی رہی ہوں۔ میں نے اس کافی کو اپنے شوہر کا دھیان ہٹتے ہی بیڈ کے نیچے پھینک دیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میں نے پولیس کو رات کا وقت ہی دیا تھا آنے کے لیے، کیونکہ 10 بجے کے ٹائم پر میرا شوہر گھر آیا کرتا تھا اور لگ بھگ رات کے 1-2 بجے کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا تھا۔ میرے شوہر نے اس دن کی طرح کسی دوسرے آدمی سے میری قیمت لگا دی تھی اور میرا شوہر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں جاگ رہی تھی لیکن سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا تھا اور اس نے میرے شریر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ تبھی ہمارے گھر پر پولیس آ گئی اور پولیس نے ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جو آدمی پیسے دے کر میری عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا تھا اس نے پولیس کو ساری سچائی بتائی کہ آج رات کے لیے اس آدمی نے میری قیمت ان لوگوں کو دی ہے۔ اب پولیس کے پاس میرے ان لوگوں کے خلاف بہت سارے ثبوت تھے۔ محلے کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی گواہی دی۔ پولیس نے ان سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ میں اپنے والدین کے گھر پر آ گئی تھی اور جب میں نے ان کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اسی دن شک ہو گیا تھا جس دن اس لڑکے نے ہم سے شرط رکھی تھی کہ آج کے بعد آپ لوگ اپنی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، پر ہمیں بالکل ایسا نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بھی گر سکتا ہے۔ فی الحال وہ لوگ گرفتار ہو چکے تھے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ آج تک میری شادی نہیں ہوئی ہے اور اب مجھے شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر میں رہ کر ان کی خدمت کر رہی ہوں کیونکہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں پڑھی لکھی تھی اور میں نوکری کر کے اپنا گزارا کر رہی ہوں۔ اس گھناؤنی زندگی سے بہتر مجھے اپنی ایسی زندگی زیادہ پسند ہے۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی جہاں بھی کریں لڑکے والوں کی پوری جانچ پڑتال نکال لیں، کیونکہ کچھ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہ ہونے پر بیٹیوں کو کسی کے بھی حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی جیسا میرے ساتھ ہوا ایسا آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو، اسی لیے ایسے دھوکے باز لوگوں سے دور رہیے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ خدا حافظ۔